नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। आप सब सामीन, अहबाब और दोस्तों के साथ मिल बैठकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत ही इत्मीनान महसूस हो रहा है। इसकी एक वजह है, एक तो हम रस्मन बोलते हैं और बोलना भी चाहिए। जब भी किसी दोस्त के पास हम जाएं, किसी प्यारे के पास हम जाएं, अपने रिश्तेदारों के पास हम जाएं, तो हम ये अल्फाज ज़रूर अदा करते हैं कि हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और हमें सुकून मिला। उनके लिबास की तारीफ़ करते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यही हमें एक तलकीन फरमाई है कि जब भी अपने भाई की कोई अच्छी चीज़ या उनको कोई खुशी मिले तो आप उसको मुबारक दें, उसकी तारीफ़ करें। जबकि खुद अल्लाह तबारक व तआला जिसकी ज़ात सबसे अरफा व आला है, बरतर व बाला है, उसका भी दस्तूर ही है मेरी बारगाह में जब आओ, क्योंकि आदाब होते हैं। अगर बाप है उसकी खिदमत में बेटा जाता है तो उसकी भी एक तकाज़ाएँ होती हैं। वो ये हो सकता है कि एशिया के रहने वाले लोग, उनकी तकाज़ाएँ, उनके तरीके, उनके अतवार मुख्तलिफ हों। जो मगरिब में रहने वाले हैं उनके तो तरीके और उनके प्रोटोकॉल मुख्तलिफ हों, ये हो सकता है। लेकिन ये ज़रूर हर मुआशरे में, हर मुल्क के कुछ तकाज़ाएँ होती हैं। इसी तरह जब एक दोस्त से दोस्त मिलता है तो उसके मिलने की भी एक तरीका होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, एक उस्लूब होता है जिसका हम सब ख्याल रखते हैं। तो जब हम अल्लाह तआला की बारगाह में जाते हैं तो उसका भी एक प्रोटोकॉल है, उसका एक तरीका है जो हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाया कि तुम्हारी हाजिरी जब हो, जैसे हम नमाज को लेते हैं, हम नमाज अदा करते हैं, हम सैकड़ों मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप अदा कर चुके हैं और अल्लाह ताला हमें तादम आखिर ये तौफीक अता करे। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं मुसलसल नमाजें पढ़ रहा हूँ तो इस वजह से मैं और लोगों को से अपने आप को अच्छा समझना शुरू कर दूँ कि भाई वो तो नमाज भी नहीं पढ़ता। इसका ये हरगिज ये मतलब और मफहूम नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं किसी एक दरवेश की खिदमत में एक शख्स बैठा हुआ था, तो उसने, जिस तरह हम बेतकल्लुफाना गुफ्तगू करते हैं, वरना तो ये मशहूर कौल है कि भाई पहले तोलो फिर बोलो, तो उसके मुंह से ऐसे ही बात निकल गई कि भाई वो तो शायद नमाज भी नहीं पढ़ता। वो जो दरवेश बैठा हुआ था उसको ये बात बड़ी नागवार गुजरी। उसने उसको फरमाया कि भाई तुम नमाज पढ़ते हो? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतने साल हो गए हैं और मैं नमाज पढ़ता हूँ। बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन फिर उसके बाद एक और सवाल किया। हम सवाल कम पूछते हैं और सवाल पूछने पर हमें अच्छा भी महसूस नहीं होता कि भाई उसने मुझसे सवाल पूछा, मेरी बात पर उसने सवाल उठाया। ये हमारा एक मिजाज है जो आजिज का ख्याल है कि दुरुस्त नहीं है। सवाल तो उठते हैं, ये जरूर होता है कि अदब और आदाब का लिहाज रखते हुए बातें पूछी जाती हैं। तो दरवेश ने उसने दोस्त से जो उनका इरादतमंद था उससे पूछा कि तुम नमाज पढ़ते हो? उसने कहा जी मैं नमाज पढ़ता हूँ। फिर उससे दूसरा सवाल पूछा कि तुम मुझे बताओ कि ये नमाज के बारे में तुम्हें कितना यकीन है कि कब तक पढ़ते रहोगे? क्या मरते दम तक तुम नमाज पढ़ते रहोगे? तो वो सोच में पड़ गया। उसने कहा कि ये तो मुझे पता नहीं है। आज तो मैं पढ़ रहा हूं, कल भी मैंने पढ़ी थी, एक हफ्ता पीछे भी मैंने पढ़ी, एक महीना पीछे भी मैंने पढ़ी थी, लेकिन कल मेरा हाल क्या होगा, एक हफ्ते के बाद मेरी नमाज की तौफीक होगी, महीने के बाद होगी, इस बारे में वो लाजवाब हो गया। फिर उससे तीसरा सवाल पूछा, तो उसके बारे में तुम कह रहे हो वो नमाज नहीं पढ़ता, वो तो अल्लाह जानता है पढ़ता है या नहीं पढ़ता, लेकिन इस वक्त की तुमने बात की वो नमाज नहीं पढ़ता। लेकिन हम आपसे पूछते हैं क्या तुम्हें पता है कि कल वो नमाज पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा?
کہا اس کا مجھے علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ کل نماز پڑھنا شروع کر دے، ہو سکتا ہے 1 ہفتے کے بعد پڑھنا شروع کر دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ شخص آج اگر نہیں پڑھ رہا ہے تو کل نماز شروع کر دے تو پھر تو وہ اچھا ہوا نا، کتنی بہترین بات ہوئی۔ لیکن تم آج نماز پڑھ رہے ہو، خدا نہ خواستہ کل تم نماز چھوڑ دو، یہ تو اچھا نہیں ہوا۔ اس تفصیل میں جانے کے بجائے یہ بات ایسے ہی سوچنے کے لیے آج چھوڑ دیتا ہے، اس پر آپ خود سوچیں۔ تو یعنی نماز کی بات ہو رہی تھی کہ نماز کا بھی ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ سب سے پہلا لفظ جو تم زبان سے نکالو یہ کہو اللہ اکبر، کہ ہمارا اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کس نے سکھایا حضور علیہ السلام کو؟ اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی کہ میری جب بندگی کرو تو بندگی کی ابتدا اس طرح کرو، اور پھر جب ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں، سارے ہم، وہ سب اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالن ہار ہے۔ یعنی یہ چیزیں خدا ہمیں سکھا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اچھی لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ میرے بندے میرے ساتھ اس طرح مخاطب ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں وہ خود سکھا رہا ہے کہ یہ مجھے پسند ہے کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، میری عظمت بیان کرو، میری تعریف کرو، میرا حمد بیان کرو، اور میری جو عادات ہیں اور جو میری خصلتیں ہیں کہ میں پالن ہار ہوں وہ بیان کرو، میں بخش دیتا ہوں یہ تم بیان کرو، میں رزق عطا کرتا ہوں وہ تم بیان کرو۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ان گہرائیوں میں جب ہم الفاظ زبان سے نکال رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا مہربان ہے، اس کی گہرائی میں ہم کہاں تک جاتے ہیں؟ یا صرف زبان سے لفظ ہی ہم ادا کرتے ہیں، یا اس کے جو پیچھے جو ایک مقصد پوشیدہ ہے اس کی طرف ہمارا توجہ جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ یہ تو ہماری کوتاہی ہوئی نا۔ وہ تو ہمیں اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مخاطب کرو اللہ، پھر مجھے کہو رحمان، پھر مجھے کہو رحیم، پھر مجھے کہو رب العالمین۔ یہ خود ہمیں وہ بتا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں بینیفٹس کیا ہے؟ وہ تو اتنا مہربان ہے کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے کہو کہ تم میں مہربان ہوں۔ وہ کوئی ڈاؤٹ اگر ہمارے ذہن میں ہے تو اس وجہ سے ایک میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں ایک توقع کرتا ہوں کہ یہ ہمارے دوست ان کی یہ پسند ہوگی۔ اب وہ دوست مجھے خود کہیں کہ نہیں مجھے تو یہ پھول پسند ہے، یہ بات واضح ہو گئی نا۔ ورنہ تمہیں تکے لگاتا ہے کہ بھائی ان کو پھول پسند ہے یا نہیں پسند ہے۔ اس دوست نے مجھے خود بتا دیا مجھے پھول پسند ہے، تو مجھے کوئی تکلف نہیں ہے، جب میں جاؤں گا پھول لے کر جاؤں گا۔ میرے دوست نے بتا دیا کہ مجھے چاول پسند ہے، تو میرے لیے وہ ڈاؤٹ یا شکوک شبہ بالکل ختم ہو گئے۔ جب وہ دوست میرے پاس آئے گا میں ان کے لیے چاول ضرور تیار کروں گا، کیونکہ ان کو چاول پسند ہے۔ کسی دوست نے مجھے بول دیا کہ مجھے میٹھا پسند ہے، تو جب بھی وہ دوست میرے گھر آئے گا تو بلا تکلف اور چیزیں میں بناؤں گا، لیکن میٹھا ضرور شامل کروں گا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے خود بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہا ہے کہ جب میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو یہ کہو میں بڑا ہوں، میں رحمان ہوں، معاف کرنے والا ہوں۔ دنیا میں جتنی بھی تم خطائیں کرو میرے در پر آؤ گے معاف کر دو۔ میں رحیم ہوں، یعنی دنیا میں معاف کرنے والا ہوں اور آخرت میں بھی۔ اگر کسی نے کوئی غلط کام یہاں کیا ہے تو یہاں اس نے معافی مانگ لی تو وہ بھی اس کو معافی مل جائے گی۔ قیامت کے دن بھی میں معاف کر سکتا ہوں، میں جس کو چاہوں اس کو معاف کر سکتا ہوں۔ یہ خود اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے کہ میرے سامنے کھڑے ہونے کا پروٹوکول یہ ہے۔ تو ضرور آج ہم کوشش کریں گے جب نماز میں کھڑے ہو جائیں تو ان خصلتیں اور یہ جو عادتیں اللہ تعالیٰ اپنی ہمیں بتا رہا ہے ان کی گہرائیوں میں ہم جا کر سوچیں، کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کتنا بڑا مہربان اور کتنا بڑا ہمارا رب ہے اور کتنی بڑی اس کی رحمتیں ہیں۔ تو جتنا ہم ان چیزوں میں ہماری وابستگی ہماری سوچ اندر جائے گی تو اتنی محبت اللہ تعالیٰ کی ہمارے دلوں میں بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ خدا کا پروٹوکول ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یہ بھی ہمارا بھی ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا۔ آپ نے فرمایا اگر کسی اپنے بھائی کی خرابی نظر آئے اس کو ڈھانپ دو۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا، ہمیشہ اپنے مومنین اپنے بھائیوں کے لیے دوستوں کے لیے اچھا گمان رکھو۔ اگر کوئی بظاہر آپ کو غلط حرکت بھی اس کی دکھنے میں آئے فرماتے ہیں اس کی بدگمانی میں نہ پڑو، کیوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح کی بدگمانیاں بس تو سراسر گناہ ہے، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں
جو اب جب ہم یہاں بیٹھے، میں نے تو کہہ تو دیا کہ مجھے بڑا اچھا لگا، مجھے خوشی اور مسرت محسوس ہوئی، لیکن جب گہرائی میں جا کر ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں یہاں کیا مل رہا ہے، یہاں تو ہمیں کوئی $10 بھی ایک گھنٹے کے نہیں مل رہے، $5 بھی نہیں مل رہے، $20 بھی نہیں مل رہے، $30 بھی نہیں مل رہے. یہاں تو ماشاءاللہ یہ ترقی یافتہ ملک ہے. جب بھی کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہاری کمائی کتنی ہو رہی ہے، انسان کی ضروریات ہیں. یہاں تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، اس کے باوجود ہم یہاں بیٹھے ہیں. کوئی تو وجہ ہوگی نا. صرف انسان کی جسمانی ضروریات نہیں ہوتی کہ مجھے لباس پہننا ہے اور مجھے اپنے سر چھپانے کے لیے چھت بنانی ہے اور مجھے کھانے کے لیے کچھ خوراک مہیا کرنی ہے. صرف یہ بنیادی ضرورتیں ہیں، یہ تو اہم ترین ضرورتیں ہیں جو بحیثیت ایک انسان کی میرے اپنے لیے بھی اس چیز کی مجھے خیال رکھنا چاہیے، اپنے ذات کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے پیاروں کے لیے بھی خیال رکھنا چاہیے. ان کو خوراک مہیا کر سکوں، ان کو چھت مہیا کر سکوں، ان کو لباس مہیا کر سکوں، جتنا میرے بس میں ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ہے، یہی چیز حضور علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے. دیکھو تمہاری جسمانی ضروریات بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ تمہاری روحانی ضروریات بھی ہیں. اور روحانی ضروریات کیا ہے کہ تمہارے دل کو سکون چاہیے، تمہارے روح کو اطمینان چاہیے. اور سکون اور اطمینان کی دولت جو ہمیں حضور علیہ السلام نے سکھایا یا ہمارے مشائخ کی تعلیمات نے ہمیں بتایا، اچھے لباس سے، اچھے گھر سے، اچھی گاڑی سے وہ دل کا سکون اور اطمینان نہیں ملتا. ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو سکون اور اطمینان انسان کو ملتا ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے ملتا ہے. اور پھر جو لوگوں سے ہم مل بیٹھتے ہیں اس کے پیچھے اگر کوئی دنیاوی مقصد ہو تو وہ ملاقات، وہ محفل، اس کی کچھ الگ افادیت ہے. لیکن جب آپ مل بیٹھتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو پائیں، تو اس کی جو افادیت ہے وہ الگ ہو جاتی ہے. اب اس کی افادیت وہ پہلے تو ہمیں وہ پتہ ہی نہیں چلتا نا. وہ جب آدمی جب اس تجربے سے جب تک گزرے گا نہیں اس کو پتہ نہیں چلے گا. جس نے وہ حلوہ چکھا ہی نہیں ہے تو اس حلوے کے بارے میں آپ اس کی تعریف کیسے بیان کریں گے؟ بھئی حلوہ جو ہے وہ سوجی سے بنتا ہے، آٹے سے بنتا ہے، چاول کے آٹے سے بنتا ہے، پھر اس میں گھی ڈلتا ہے، پھر اس میں شکر ڈلتی ہے. اس نے چکھا نہیں، آپ اس کو سارا دن بتاتے رہیں تو اس کو بات سمجھ میں آئے گی؟ اس کا حل یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا حلوہ اس کو چکھا دے، وہ کہے ہاں بھائی مجھے پتا چل گیا حلوہ کیا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اطمینان ملتا ہے یہ پتہ ہمیں تب چلے گا جب ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں شامل ہو جائے. اس دل کو اس ذکر کی حلاوت، اس ذکر کی حقیقت کا پتہ چلے. اب ہم حدیث کے روح سے دیکھتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کچھ لوگ میری امت کے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کچھ لوگ میری امت کے مل بیٹھتے ہیں آپس میں اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی محفل ابھی قائم ہی ہوتی ہے تو خدا کی طرف سے حکم ہوتا ہے فرشتوں کو کہ جاؤ زمین کے کونے کونے میں ان لوگوں کو ڈھونڈو جو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے، میری محبت کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھے ہیں. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتے آسمانوں سے اتر کر، عرش پر ہوتے ہیں فرشتے، آسمانوں پر ہوتے ہیں، خدا کے قرب میں ہوتے ہیں، وہاں سے اتر کر زمینوں پر آتے ہیں، پھر وہ چاروں کونوں میں پھیل جاتے ہیں. پھر جہاں کہیں بھی ان کو ایسی محفل نظر آئے جہاں کچھ لوگ اپنے دنیاوی کاموں کو چھوڑ چھاڑ کے، اپنے دیگر مصروفیات کو چھوڑ چھاڑ کے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی یاد کے لیے جمع ہو تو فرشتے اس محفل کو دیکھ کر اور اپنے دیگر فرشتوں کو بلاتے ہیں. وہ حدیث کے الفاظ ہے حلموا علی حاجتکم، آ جاؤ اپنی مقصد کی طرف. یہاں وہ محفل ہمیں ملی ہے جہاں لوگ مل بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر شمال سے، جنوب سے، مشرق سے، مغرب سے جو فرشتے پھیلے ہوئے ہیں نا روئی زمین پر، وہاں آنا شروع ہو جاتے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ محفل جب تک قائم رہتی ہے وہ فرشتے ان کے درمیان موجود رہتے ہیں. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فرشتے کا ہجوم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ کے الفاظ مبارکہ ہیں کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں جو خلا ہے وہ ان فرشتوں سے بھر جاتا ہے. وہ سب ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل پڑے. آپ گھروں سے نکل کر آئے نا، کوئی
1 घंटे की मुसाफत से, कोई 1.5 घंटे की मुसाफत से, कोई 40 मिनट की मुसाफत से आप निकले होंगे। कितनी यानी कि सफ़र तो और भी होते हैं, अपने प्यारों से मिलने जाते हैं, अपने काम से जाते हैं, लेकिन ये सफ़र आपका कम जा रहे हैं वहाँ जिक्र होगा, हम जा रहे हैं जिक्र वालों के साथ मिल बैठेंगे। जब ये चीज़ दिल में रासिख हो जाए ना, जब आदमी निकलता है तो फिर उस दुनिया का रंग ही उसको अलग नजर आता है। जो मैंने आयत करीमा तिलावत की, युसब्बिहु लहू मा फिस समावात वल अर्द, अल्लाह ताला फरमाता है कि उसका जिक्र करते हैं जितनी भी चीजें जमीनों में हैं और जितनी भी चीजें आसमानों में हैं। अब हम जमीनों को देखते हैं, जब रोड पर सफर कर रहे थे तो हमें दरख्त नजर आ रहे थे। अभी हम 3 दोस्त मिलकर, नौमान थे, डॉक्टर साहब थे, हम तीनों मिलकर आ रहे थे, हमें दरख्त नजर आ रहे थे, हमें परिंदे नजर आ रहे थे, हमें लहलहाते खेत नजर आ रहे थे, हमें कहीं खुली जमीनें नजर आ रही थी। तो जब हम इस चीज के लिए निकले तो मेरे दिल में, तो आज इसके दिल में एक लम्हे के लिए जरूर एक ख्याल आया था कि भाई देखो, ये हम तो जा रहे हैं दोस्तों के पास, लेकिन यहाँ जितनी चीजों के दरमियान से गुजर कर जा रहे हैं ये भी खुदा का जिक्र कर रही है। ये दरख्त भी खुदा का जिक्र कर रहे हैं, ये खुद खुदा कह रहा है, ये परिंदे भी खुदा का जिक्र कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये उड़ रहे हैं, हम तो ये समझ रहे हैं अपने दाने दुनके की तलाश में जा रहे हैं, लेकिन खुदा फरमाता है ये मेरा जिक्र करते हैं, मुझे याद करते हैं। तो ए इंसान, तुम्हें तो मैंने मुख्तार बना दिया है, अपनी मर्जी करते हो, लेकिन तुम्हें भी चाहिए कि तुम भी मेरा जिक्र करो। हम गाफिल हो जाते हैं, लेकिन बाकी जो अशिया हैं, चीजें हैं, खुदा के इरशाद के मुताबिक वो गाफिल नहीं होती, वो अपनी फराइज मनसबी वो अदा कर रहे होते हैं। क्योंकि इंसान को तो खलीफा बनाकर भेजा गया ना, उसको तो एक अख्तियार दे दिया गया है जमीन में तसर्रुफ करने का। वो दरख्त, आप किसी परिंदे को हल चलाते हुए तो नहीं देखते ना, किसी शेर को कोई सेब का दरख्त उगाते हुए आप नहीं देखते ना, किसी भैंस को कोई चावलों का फसल लगाते हुए आप नहीं देखते। ये काम इंसान कर रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह ताला ने ये ताकत उसको दे दी है कि तुम तसर्रुफ करोगे जमीन में या जो भी, तो उसका असर होगा। हल चलाओ, बीज डालो, वो बीज उगाएगा। तो ये अख्तियार इंसान को अल्लाह ताला ने अता किया है। तो जितनी भी चीजें हम देखते हुए आ रहे थे, तो ये चीज में ख्याल आ रही है, सब चीजें खुदा का जिक्र कर रही है। तो जब वो जिक्र करने वाले बैठते हैं तो वो जमीन आसमान के दरमियान जितना भी खला है फरिश्तों से बढ़ जाता है। फिर वो उठते भी नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो महफिल कायम में उठते भी नहीं, उससे पहले वो फरिश्ते उनके दरमियान आकर ऐलान करते हैं। वो फरमाते हैं क़ूमू मग़फ़ूरन लकुम, तुम उठोगे भी नहीं इस महफिल से, तुम उठोगे भी नहीं। हम आए हैं ना, कोई मकसद लेकर आए हैं ना। हमारे तकलीफें भी हैं, जिस्मानी रूहानी, हमारी परेशानियां भी हैं, हमारे कारोबार के मसाइल हैं, हमारे घर बार के मसाइल हैं, हमारे रोजगार के मसाइल हैं, क्या कुछ नहीं होता। वो सारी चीजें हम अपने दिल में रख कर आते हैं, लेकिन साथ में ये होता है कि हम अल्लाह ताला का जिक्र भी करें और अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआ भी करें। सबसे बड़ा इनाम खुदा जो किसी इंसान को अता करता है वही होता है मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तो फरिश्ते कहते हैं कि तुम उठोगे भी नहीं, उससे पहले तुम्हारी सारी खताएं माफ हो गई। ये खुदा की तरफ से वो ऐलान कर रहे होते हैं। सिर्फ यही नहीं, वक़द बुद्दिल सय्यिआतुकुम हसनात, जितने भी तुम्हारे गुनाह थे वो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उन इतने सारे गुनाहों को, जितने भी गुनाह थे उन सबको नेकियों में बदल दिया। नाम देखें, हम पहले बयान कर रहे थे कि अल्लाह ताला अपना तारुफ हमसे करवा रहा है कि खड़े हो जाओ, कहो कि मैं अल्लाह हूँ, कहो कि मैं माफ करने वाला हूँ, कहो कि मैं बख्शने वाला हूँ, कहो कि मैं पालनहार हूँ। तो वो उसका सबूत मिल रहा है कि कितना बख्शने वाला है। कि वो फरमाता है कि तुम मेरी याद के लिए आए हो, तो जितना जो ज्यादा गुनाहगार था जब महफिल से जाएगा वो उतनी ज्यादा नेकियां लेकर जाएगा। होना तो ये चाहिए था जिसके गुनाह कम थे वो ज्यादा नेकियां लेकर जाएगा, जिसके गुनाह ज्यादा है तो वो कम नेकियां लेकर जाएगा। ऐसा है ना, दुरुस्त तरीका तो ये समझ में आता है। लेकिन वो अल्लाह ताला का इनाम देखें, जितने तुम्हारे गुनाह थे उसे सब नेकी में तब्दील हो गए। अब जितने ज्यादा गुनाह उतनी नेकियां ज्यादा हो गई। इतना बड़ा इनाम है अल्लाह तबारक व तआला का उन लोगों पर जो उसके जिक्र के लिए, उसकी याद के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब वो मिल बैठते हैं। और फिर रोजे कयामत अल्लाह ताला किस तरह माफ फरमाएगा, जिस तरह रहीम जो अल्लाह ताला की वस्फ है उसका मफहूम यह है कि दुनिया में बख्श देगा और आखिरत में भी बख्श देगा। तो रोजे कयामत किस तरह अल्लाह ताला उनको बख्शेगा, वो सारे आमाल नामे लेकर लोग खड़े होंगे, वो तोले जाएंगे। गुनाह ज्यादा हो गए तो ये इसका हकदार अजाब का हकदार, नेकियां ज्यादा हो गई तो ये जन्नत का हकदार।
تو وہ سارے لوگ کھڑے ہیں، ان کے اعمال نامے تولے جا رہے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے نام اعمال رکھ دیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں فرشتوں سے پوچھے گا اس کی یہ نیکیاں صرف یہی ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے یا رب العالمین، جو علم تو نے ہمیں عطا کیا، جو طاقت تو نے بخشی، ہم نے جو کچھ دیکھا اس کو قلم بند کیا، ہمارے علم میں یہی ہے، اس کی نیکیاں یہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہی ان کی نیکیاں ہے؟ یہ پروردگار ہم نے یہی جانا۔ تو خدا ان کو فرمائے گا کہ ان کا ایک ایسا رابطہ میرے ساتھ تھا یاد کا۔ اب آپ سب بیٹھے ہوئے نا، آپ کی ذہن میں کیا یاد چل رہی ہے وہ آپ ہی کو پتا ہے، یا خدا جانتا ہے۔ میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے یا میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے، فرشتے بھی نہیں جانتے۔ فرشتے تو ہمارا عمل دیکھتے ہیں کہ بھائی اس نے سجدہ کیا، اس نے رکوع کیا، اس نے حج کیا، اس نے عمرہ کیا، وہ نوٹ کرتے ہیں۔ جو ذہن میں چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو فرمائے گا یہ اس کا تعلق یاد والا تعلق میرے ساتھ ہے، یہ مجھے یاد کرتا تھا۔ فرشتوں تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے، مجھے اس کا پتہ ہے۔ آج میں اس کو اجر بھی اپنی طرف سے میں خود عطا کروں گا۔ تو وہ یاد کیا ہے؟ یعنی وہ خدا کا ذکر کرتا تھا، وہ ذکر خفی۔ ایک تو ہم اللہ کا نام زبان سے لیتے ہیں، لا الہ کا ورد زبان سے کرتے ہیں، وہ تو فرشتے سن رہے ہیں، وہ نوٹ کر رہے ہیں، لیکن جو دل کی یاد ہے اس سے فرشتے بے خبر ہیں۔ بیان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبیرا ہم خبر نیست، غالباً حافظ شیرازی کا شعر ہے کہ عاشق اور معشوق کے درمیان ایک ایسی رمز، ایسا رابطہ پایا جاتا ہے کہ کرامن کاتبین کو بھی اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو فرشتے اس کی چیز کو نہیں ڈالتے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جب وہ چیز اس کے نام اعمال میں ڈالے گا تو اس کے جو گناہ کا پلڑا تھا وہ ہلکا ہو جائے گا، اس کی اتنی وہ وزن بڑھ جائے گا کہ وہ سب لوگ کہیں گے کہ کتنا بڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے انعام عطا کیا۔ تو وہ چیز آج ہمیں یہاں نصیب ہو رہی ہے، اس وجہ سے آپ کو مبارک ہو۔ وہ یاد اللہ تعالیٰ کی ہمیں نصیب ہو رہی ہے، اس لیے آپ کو مبارک ہو۔ اور اس پر جتنا اللہ کا ہم شکر بجا لائیں گے، اللہ تعالیٰ کا انعام اور مہربانی اتنی بڑھے گی۔ وہ یاد جو خصوصی ہے، جس کو فرشتے بھی نہیں پہچان پاتے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ وہ دوستی بھی ایسی چاہیے نا۔ جب کسی سے پیار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی اس کی دوستی تو صرف میرے ساتھ ہونی چاہیے اور کسی کے ساتھ نہ ہو۔ ایسا ہوتا ہے نا کبھی کسی سے محبت بہت زیادہ ہو تو اس میں ہم پھر شراکت قبول نہیں کرتے۔ تو یہ تعلق بھی آپ کا ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی تیسرا شریک نہیں ہوتا، آپ ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے بس۔ وہ تم اس کو پکار رہے ہوتے اور وہ تمہارے پکار کا جواب دے رہا ہوتا ہے، اور وہ جواب آپ سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک شخص تھا، ایک بار یہ واقعہ عرض کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اس کو 30 سال ہو گئے تھے، وہ اللہ کا نام لیتا تھا، اللہ 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 اللہ۔ تو ایک رات وہ سویا ہوا تھا تو شیطان اس کو خواب میں آیا، تو اس نے اس سے کہا کہ وہ سادہ انسان تھا، سادہ لوگ تھا، اتنا یعنی کوئی ہوشیار یا چالاک نہیں تھا۔ تو شیطان نے ان سے کہا کہ کب سے ذکر کر رہے ہو؟ 30 سال سے ذکر کر رہا ہوں۔ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اپنی زبان سے کہتا ہوں اللہ اللہ اللہ۔ 30 سال سے تم اللہ کا نام لے رہے ہو، کبھی تمہیں جواب بھی آیا؟ خدا نے تمہیں جواب دیا ہو، تم نے سنا ہے وہ جواب؟ اور ایک دلیل اس کے سامنے رکھا۔ تو وہ بیچارہ اس نے کہا میں نے کبھی جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں سنا۔ اس نے کہا پھر ایسے ذکر کا کیا فائدہ؟ اس نے ذکر کرنا چھوڑ دیا، وہ غافل ہو کر بیٹھ گیا۔ تو ایک رات سویا ہوا ہے، یہ مولانا جلال الدین رومی نے اپنے مثنوی میں واقعہ ذکر کیا ہے۔ وہ کچھ بات میں یعنی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن ایک مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ اگلے دن پھر وہ سو گیا تو اس کو خواب ایک فرشتہ نظر آیا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے، میں تیرے پاس آیا ہوں۔ اس نے کہا کیا میرے لیے حکم ہے؟ تو خدا فرماتا ہے کہ تم 30 سال ذکر کرتے رہے ہو، اب تم نے ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو اس نے وہی شیطان والا جواب اس کو بتایا، میں نے ذکر کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ خدا کی طرف سے جواب نہیں آتا، تو میں اب جواب نہیں سنتا ہوں، تو میں کیسے اس کو پکاروں؟ تو فرشتے نے اس کو کہا کہ خدا نے مجھے یہ کہلوا کر بھیجا ہے تیرے لیے کہ جب تم ذکر کرتے ہو نا، ایک مرتبہ مجھے پکارتے ہو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، تب تمہاری زبان سے دوسری مرتبہ میرا نام نکلتا ہے۔ یہ تمہارا دوسری بار مجھے پکارنا، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ میں نے تمہارا بلاوا سن لیا،
تمہارا ذکر سن لیا، میں نے اس کو قبول کر لیا، تب تمہیں دوسری مرتبہ توفیق مل رہی ہے۔ تو بے شک یہ چیز آپ کو جب ذکر ہم کریں گے نا اور اس تسلسل سے کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کیسے خدا کا جواب ہمارے روح میں، ہمارے دل میں آتا ہے۔ خدا نے کہہ دیا جب تم میرا ذکر کرو گے تمہارے دلوں میں اطمینان ہوگا۔ تو وہ حدیث میں اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ وہ فرشتے جب محفل والے اٹھتے ہیں تو ان سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسا پتہ چلے کہ وہ فرشتے نے ہاتھ ملایا؟ آپ نے فرمایا وہ جب تمہارے ہاتھ میں ان کا ہاتھ آتا ہے نا تمہارے دلوں میں سکون آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے، تسلی آ جاتی ہے۔ تو اے دوستو وہ ذکر انشاءاللہ اس کا طریقہ بڑا سلیس ہے۔ یہاں انسان کا دل ہے، اس دل میں توجہ رہے، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے وضو ہو یا نہ ہو، توجہ رہے کہ دل پکار رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ ذکر خفی ہے، یہ بڑا سہل اور آسان ذکر ہے، اس میں انسان کی زبان کا دخل اور واسطہ نہیں ہے، وہ زبانی ذکر بے شک کرے، لیکن اگر یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے زبان کو خاموش کرنا پڑے گا، آپ کو توجہ دل کی طرف لگانا ہوگا، کیونکہ دل میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، کبھی پیسے کی یاد آ جاتی ہے، کبھی گھر والوں کی یاد آ جاتی ہے، کبھی ماں باپ کی یاد آ جاتی ہے، کبھی وطن کی یاد آ جاتی ہے، کبھی کپڑے کی یاد آ جاتی ہے، کبھی کسی، تو یہ چیزیں دل میں چلتی رہتی ہیں۔ تو آپ نے اپنے دل کو اس دوران سب خیالات سے فارغ کر دینا ہے اور بس ایسے سمجھیں کہ جس طرح زبان گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ اللہ جب تحرک میں آئے تو وہ آواز بنتی ہے اور اللہ کا نام ہم ادا کرتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں تو یہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، دل بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، اس میں کوئی ہڈیاں نہیں ہوتی، وہ گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ بھی حرکت میں رہتا ہے۔ ہم دیکھیں دل حرکت میں نہ رہے تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے، دل حرکت میں رہتا ہے، تو ایسے سمجھیں کہ یہ دل کی جو حرکت ہو رہی ہے یہ حرکت ہے اللہ 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 اللہ۔ اور یہ جب توجہ کر کے یہ مشق شروع کریں گے تو دل آپ کو رسپونڈ کرے گا، ایک کیفیت آپ کو محسوس ہوگی، ایک حلاوت، ایک شیرینی آپ کو محسوس ہوگی، ایک سکون آپ کو محسوس ہوگا۔ مشکل آ جائے نا کبھی انسان مایوس ہو جاتا ہے، کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا، اس لمحے آپ سب چیز بھول جائیں، بس اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دل میں پکاریں اللہ اللہ اللہ۔ اس محفل کو یاد کریں کیسے ہم بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، تو دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو گھیر لیتی ہے، کیسے وہ مشکلاتیں آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیسے وہ راستے نکل آتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچ جاتی ہے۔ وہ خود فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ تو دل سے جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ پکار اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیاری اور پسندیدہ ہے، کیونکہ حضرت مولانا سبحان غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا زبان تو ذکر کرتا ہے، لسانوں کا ذاکر اما قلب کا فلا، تمہارا زبان تو تمہاری زبان تو ذکر کرتی ہے لیکن تمہارا دل تو ذکر کرتا نہیں۔ ظاہر کا مسلم اما باطن کا فلا، فرمایا تمہارا ظاہر تو لباس تم نے پہن لیا مسلمانوں کی طرح، ظاہر تمہارا مسلمانوں جیسا ہے لیکن اندر تمہارا مسلمانوں والا نہیں ہے۔ پھر فرماتے تم تو خدا کے بندے ہی نہیں ہو، تم تو اپنے درہم دینار اور روپے پیسے کے بندے ہو۔ تو اس کی ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے اندر وہ نور ایمان داخل ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو اور دل کو اطمینان اور سکون ملے۔ تو ذکر بھی کریں اور ایسی محفلوں میں جانا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس صحبت کا اثر اتنا دیر پا ہوتا ہے کہ ایک شخص تھا وہ حج کر رہا تھا، وہ طواف بیت اللہ کرتے ہوئے ایک شخص نے اس کو روکا، اسے پوچھا کہ بھائی تم نے کسی اللہ والے کی اہل دل کی صحبت کی ہے، ہم اس کے صحبت میں رہتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں صحبت میں نہیں رہتا۔ میں نے کہا کبھی کوئی ایسا موقع ملا؟ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔ میں کبھی ایک مرتبہ کسی اہل دل کے ساتھ بیٹھے ہو گئے تو اس نے پھر کہا کہ 12 سال یا 15 سال پہلے فلاں نام لیا، اس نے فلاں بزرگ ہمارے گاؤں میں آئے تھے تو میں چند لمحوں کے لیے ان کے پاس جا کر بیٹھا تھا اور ان کی صحبت کی تھی۔ تو اس شخص نے اس کو کہا کہ وہ جو چند لمحے تم نے صحبت کی تھی نا، وہ جو اثر تمہیں ملا تھا
وہ اس کا اثر، وہ روشنی تمہارے پیشانی میں اب بھی مجھے نظر آ رہی ہے. یعنی 15 سال گزر گئے تھے پھر اس کو موقع ہی نہیں ملا، وہ اب بھی مجھے نظر آ رہا ہے. تو اس لیے ان ایسی صحبتوں میں جا کر بیٹھنا اور اس ذکر کو کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. وہ فرماتے ہیں جب تم جنت کے باغوں سے گزرو، وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَوُوا، تو خوب سیر ہو کر کھاؤ. تو حضور صحابہ نے عرض کیا وہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ حلق ذکر کے حلقے. ہم دائرہ بنا کے بیٹھتے ہیں ایسے، اس کو حلقہ بولتے ہیں. وہ ذکر کے حلقے جو ہیں وہ جنت کے باغ ہیں. تو اس سے انسان کے روح اور قلب کو غذا ملتی ہے، اس سے انسان کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور اس سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. اس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، اس کے رزق میں کشادگی آ جاتی ہے، اس کے گھر میں برکت آ جاتی ہے، محبت بڑھ جاتی ہے، باہمی محبت اور پیار بڑھ جاتا ہے. یہ سارے ذکر کے ثمرات ہیں. تو اس کے لیے کوئی وضو کا شرط نہیں، کہیں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، بس توجہ دل کی طرف کریں کہ جو ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ، یہ دل کی طرف توجہ کر کے مشق کریں اللہ 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 اللہ. تو انشاءاللہ یہ مردہ دل ذکر میں جاری ہو. اور جب یہ دل ذکر جاری ہو گیا، آپ کی کوئی کال آ رہی ہے، کیا ہوگا کہ انسان کی آنکھوں کو نیند ہوگی لیکن یہ دل ذکر کرتا رہے گا. آنکھوں کو نیند ہوگی. یہ کون فرما رہا ہے؟ حضور علیہ السلام. تنام عینائے ولا ینام قلبی، فرماتے ہیں میری نیند کو عام نیند مت سمجھے. میں سوتا ہوں، میری آنکھوں کو نیند ہوتی ہے، میرے دل کو نیند نہیں ہوتی. وہ ذکر کرتا ہے. تو ذکر کرنے والے، قلبی ذکر کرنے والے جب ذکر کریں گے، آنکھیں بند ہیں، سوئے ہوئے، لیکن ان کا دل ذکر کر رہا ہے، تو ان کی نیند بھی عبادت ہے. ان کی نیند بھی عبادت ہے. مر جائے گا انسان، دم پرواز ہو گیا، لیکن مرنے کے بعد یہ دل کا ذکر اس کو فائدہ دے گا. کہ مرنے کے بعد بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل ہوتی رہیں گی. اور مراقبہ کریں روزانہ، کچھ دیر بیٹھ جائیں، کہیں بھی موقع ملے تو مراقبے کے لیے ختم شریف پڑھیں، اور ختم شریف پڑھ کر وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کریں. اور پھر جو ہے آپ کے آل پاک، صحابہ، اولیاء، خصوصاً مشائخ نقشبند، اور آنکھیں بند کر لیں، اور پھر زبان تعلق کے ساتھ لگائیں، اور پھر توجہ دل کی طرف کریں اللہ اللہ. اگر تسبیح ہو تو تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، وہ مراقبہ کریں. اور نماز ہم سب پنجگانہ ادا کریں. حضور علیہ السلام نے سب سے زیادہ نماز کا تاکید کیا ہے، تو ہم نماز کی پابندی کریں، اور نماز میں پورے خشوع خضوع اور حضور قلب سے ادا کریں. اور اس کے ساتھ جو فرائض شریعت کے ہیں ان کا ہم پورا اہتمام کریں، اور جتنا بھی ہو سکے اپنے عادات اور اخلاق کو حضور علیہ السلام کی پیروی کے مطابق رکھیں. انشاءاللہ اس سے بہت فائدے اور برکتیں ہوں گی. اور بلال صاحب کی یہ بڑی اعلیٰ مشاہدہ دلی ہے کہ انہوں نے ایسا انتظام کیا. آج اس کو بھی دعوت دی اور آپ دوستوں کو بلایا. بڑے عرصے کے بعد دوستوں سے ملاقات کا موقع میسر آیا. تو اللہ تعالیٰ بلال صاحب کو، ان کے فیملی ممبرس کو بہت ساری برکتیں عطا کریں، ان کے گھروں میں رحمتیں ہوں، کشادگی ہو. اور جو لوگ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، آپ سب کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ بہت ساری آسانیاں عطا کرے. جو رکاوٹیں ہیں، مشکلاتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی، ہم سب کی وہ دور فرما دے، اور ہمارے دنیا کی اور آخرت کی ہمیں بھلائی اور بہتری عطا کریں. آپ علم شریف اور 11 دفعہ لیلا شریف، 11 دفعہ قل هو اللہ شریف، اور آئے درود شریف 11 مرتبہ، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ آئے کریمہ یہ پڑھیں. سورہ فاتحہ پڑھیں، دعا کرتے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے لیے قلبی ذکر کا ہم مراقبہ کریں.